अस्सलाम वालेकुम नाजरीन उर्द को दरवान खदा ने कुतैबा बिन मुस्लिम के कत्ल का हुक्म दे दिया था। अब वो इस फिक्र में खोया हुआ था कि कुतैबा को किस तरह कत्ल किया जाए। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा था, लेकिन उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। वो इस वक्त दरवान खदा के महल के उस कमरे में था जहां उसे ठहराया गया था। जब काफ़ी देर तक कोई बात उसके जहन में न आई तो वो बिस्तर पर दराज हो गया। ऐन उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर उर्द बेख्तियार उठ बैठा था। उसे उर्द अच्छी तरह जानता था, बल्कि उससे कई बार मुलाकात भी हो चुकी थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दरवान खदा के हरम का नगीना थी। इसका नाम रोज़ी था। अच्छा हुआ रोज़ी। उर्द ने रोज़ी को दरवाज़ा बंद करते देखकर कहा, तुम आ गई। मैं सख्त बोरियत का शिकार हो रहा था। तुम्हें किसी ने आते तो नहीं देखा? उर्द ने सवाल किया। नहीं, किसी ने आते नहीं देखा, रोज़ी ने कहा। फिर बोली, आज तुम कुछ बुझे बुझे से और कुछ परेशान परेशान से लग रहे हो। रोज़ी ने गोया उर्द के चेहरे की परेशानी पढ़ ली, जिसे वो छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उर्द अगरचा एक काबिल जसूस था और उसकी एक उम्र इस काम में गुजर गई थी, इस लिहाज से वो अदाकारी का माहिर था। लेकिन रोज़ी के सामने वो छोटा सा बच्चा बन जाता था और अपने पेशे के तमाम असूल भूल कर तमाम एहतियातें बालाए ताक रख दिया करता था। हाँ, कुछ बात ही ऐसी है। उर्द ने रोज़ी का सवाल सुनकर जवाब दिया। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? रोज़ी ने पूछा। तुमसे क्या बात छुपानी? उर्द ने उसे बताते हुए कहा। दरवान खदा ने मुझे हुक्म दिया है कि कुतैबा बिन मुस्लिम को कत्ल करा दूं। मैंने इस काम को आसान समझते हुए खुशी से करने की हामी भर ली, लेकिन जब मैंने उसे कत्ल करने की तदबीर पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं जितना मैं इसे समझ रहा था। तो अब तुमने क्या सोचा है? रोज़ी ने सवाल किया। सोचना क्या है? उर्द ने जवाबन कहा। जब मैं ये काम करने की हामी भर ही चुका हूँ तो ज़ाहिरी बात है कि अब ये काम करने की कोशिश करूँगा, चाहे मैं कामयाब हूँ या नाकाम रहूँ। तो तुमने कुतैबा को कत्ल करने के लिए क्या मंसूबा बनाया है? रोज़ी ने पूछा। अभी तक तो मैंने कोई मंसूबा तरतीब नहीं दिया। सोच रहा हूँ 2-3 आदमियों को साथ ले जाऊँ, वहाँ जाकर पहले उसके मामूलात का जायज़ा लूँ, फिर कोई हिकमत अमली तय करूँगा। उर्द ने पूरी वजाहत करते हुए कहा। सुना है कुतैबा बहुत काबिल और ज़बरदस्त सलाहियतों का मालिक शख्स है। रोज़ी बोली। ये तो है, उर्द ने जवाब दिया। अगर ऐसा ना होता तो वो बेकंद में जब उसकी फ़ौज मुहासरे में आ चुकी थी, अपनी फ़ौज को बचा ना सकता। उसने ना सिर्फ अपनी फ़ौज को बचाया बल्कि बेकंद ही फतह कर लिया। माहौल पर कुछ देर खामोशी तारी रही। शायद वो तसव्वुर में बेकंद फतह होते देख रहे थे। फिर रोज़ी तो एक गुनाह अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन उर्द फिर उसी सोच में खो गया कि वो अपने मकसद में कैसे कामयाब होगा। जाने से पहले वो रोज़ी को दोबारा बुलाना ना भूला था और रोज़ी भी आने का वादा करके गई थी। उर्द के कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए। रोज़ी तो उससे मिलने ना आई, लेकिन दरवान खदा की तरफ से उसके लिए मुलाकात का पैगाम ज़रूर आ गया। ये पैगाम मिलते ही वो दरवान खदा से मिलने चला गया। उस वक्त वो एक शानदार कमरे में टहल रहा था। उसके चलने के अंदाज से फिरौनियत, गरूर और तकब्बुर साफ झलक रहा था। यूं महसूस होता था जैसे वो अपने आप को बुखारा की बजाय पूरी दुनिया का बादशाह समझता हो। उर्द ने झुककर शाही अदाब के मुताबिक सलाम किया। वो जानता था कि शाही अदाब का ख्याल ना रखना सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ पहला और आखिरी कदम होता था। सलाम करके वो सीधा खड़ा हुआ तो दरवान खदा ने कहा, कहो उर्द, फिर तुम मरूव कब रवाना हो रहे हो? जब आली मकाम का हुक्म होगा। उर्द ने दरवान खदा की तरफ देखते हुए कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम 2 हफ्ते यहाँ ठहरो, फिर मरूव चले जाओ। उसने गोया उर्द को हुक्म दिया था, और उर्द की क्या मजाल कि वो बादशाह वक्त के सामने कुछ बोलता, इसलिए उसने सिर्फ सर हिला दिया। उसकी अगर कुछ इज्जत और रौब था तो वो बेकंद में और बेकंद के गवर्नर के सामने था। लेकिन इस वक्त ना वो बेकंद में था, ना बेकंद के गवर्नर के सामने था, बल्कि वो बुखारा के बादशाह के सामने खड़ा था, जो उसे सिर्फ इस हद तक जानता था कि वो बेकंद में महकमा जासूसी का एक आला अफसर था। तुमने अपने साथ ले जाने के लिए किसे मुंतखब किया है? दरवान खदा ने सवाल किया। आलिम आब, बुखारा में मेरे जानने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी मर्जी से चंद बहादुरों को मेरे साथ रवाना कर दें। उसने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हें कल इतला मिल जाएगी कि तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा। दरवान खदा ने उसे जाने का हुक्म दिया तो वो वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन दरवान खदा की आवाज़ ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था, लेकिन यह बेहतर होता अगर तुम अपनी पसंद मुझे बता देते।
کیونکہ تم بیکن میں محکمہ جاسوسی کے ایک قابل افسر رہ چکے ہو اور بہرحال اس معاملے میں تمہاری معلومات مجھ سے زیادہ ہیں۔ جناب میں آپ کو کل اپنی پسند سے آگاہ کر دوں گا۔ ارد نے جواب دیا تو دروان خدا نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے نکل کر وہ کچھ دیر شہر میں گھومتا پھرتا رہا، پھر اسے کوئی خیال آیا اور وہ ایک طرف چل دیا۔ چند گلیاں اور موڑ مڑنے کے بعد اس نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے والا ارد ہی کی عمر کا شخص تھا جس کے بالوں میں چاندی جھلک رہی تھی۔ اس نے دروازے میں ارد کو کھڑے دیکھا تو خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ بخارا میں موجود ارد کے چند دوستوں میں سے ایک تھا۔ اور تم کب آئے؟ شاہزار، ارد نے اس کا نام لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں 3-4 دن ہوئے بخارا میں آیا ہوں۔ اچھا اندر چل کر بیٹھو، تسلی سے باتیں کریں گے، شاہزار نے ارد کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، اور ارد اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شاہزار نے ارد کو مہمان خانے میں بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرہی اور 2 گلاس تھے۔ یہ چیزیں میز پر رکھتے ہوئے وہ ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم 4 دن پہلے کے آئے ہو اور مجھ سے ملنے اب آئے ہو؟ اس کے لہجے میں شکوہ صاف جھلک رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بیکن کا شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اس لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں کے گورنر نے بغاوت بھی کی تھی جسے مسلمانوں نے 1 ماہ میں ہی کچل کر رکھ دیا۔ شاہزار نے گویا اپنی معلومات ارد کے سامنے رکھ دیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ارد نے اس کی معلومات کو پسند کرتے ہوئے کہا۔ دراصل ان کا امیر قتیبہ بن مسلم ایک زبردست آدمی ہے۔ مسلمان جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں اس کے دم سے ہیں۔ پہلے انہوں نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کچل دی، پھر کفتان اور آس پاس کے علاقے حاصل کر لیے، اور اب بیکن بھی فتح کر لیا ہے۔ ارد کہتا جا رہا تھا، اگر یہ ایک شخص نہ رہے تو مسلمان کافی عرصے کے لیے معذور ہو جائیں گے اور ان میں آگے بڑھنے کی ہمت بہت عرصے تک سلب ہو جائے گی، اس لیے اس شخص کا خاتمہ ضروری ہے۔ دروان خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے کسی طرح قتل کروا دیا جائے، اور اس نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو اب تم نے کیا سوچا؟ شاہزار نے ارد کو شراب پیش کرتے ہوئے کہا۔ سوچنا کیا ہے، یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہوگا۔ ارد نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا، لیکن میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ دروان خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں چند آدمی ساتھ لے کر جاؤں، لیکن اس کی خواہش ہے کہ یہ آدمی میری مرضی کے ہوں تاکہ میں ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکوں۔ تم نے کس کس کا انتخاب کیا ہے؟ ارد کے خاموش ہوتے ہی شاہزار بولا، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ارد نے شاہزار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم سوچ سکتے ہو کہ ہمارے حصے میں کیا کچھ آئے گا۔ دروان خدا ہمیں دولت سے تو نوازے گا ہی، اس کے علاوہ کوئی اچھا اور بڑا عہدہ بھی ہمارا منتظر ہوگا۔ ارد نے گویا اسے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے۔ مجھے اگرچہ ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے، شاہزار نے فوراً ہی کوئی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کا یہ فیصلہ ارد کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہزار اسے چند آدمی تو دے دے گا، لیکن خود جانے کا خیال دل میں نہیں لائے گا۔ وہ مشکور نگاہوں سے شاہزار کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے تو میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے، ارد نے مشکور لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ تمہیں اور کتنے افراد چاہیے؟ شاہزار نے پوچھا۔ میرے خیال میں ہم 2 ہی کافی ہیں، ارد نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کیا ہم دونوں بوڑھے اسے قتل کر دیں گے؟ شاہزار نے منہ بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب اتنے بوڑھے بھی نہیں، صرف چند بال ہی سفید ہوئے ہیں، اور دوسرا ہم نے اسے عقل استعمال کر کے قتل کرنا ہے۔ ارد نے جواب دیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا جیسے ارد کی بات اس کے دل کو لگی ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ارد نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہزار بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ جانا کب ہے؟ شاہزار نے سوال کیا۔ تم تیاری شروع کر دو، ہم 3-4 دن تک روانہ ہو جائیں گے۔ اگرچہ دروان خدا نے 2 ہفتے رکنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں اسے اجازت لے لوں گا۔ ارد نے اسے ہاتھ میں لایا اور پھر باہر نکل آیا۔ ارد کے جاتے ہی شاہزار نے اپنے ضرورت کا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دولت کے انبار رقص کر رہے تھے، اور وہ تصور میں اپنے آپ کو شہر کا امیر ترین آدمی دیکھ رہا تھا۔ شاہزار سے پاس سے ہو کر ارد سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ابھی اسے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ روزی آ گئی۔ اس نے اندر آتے ہی ارد سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارد نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اول تو دروان خدا اس کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر میں اس سے اجازت مانگوں گا تو جانتی ہو میری کم از کم سزا کیا ہوگی؟ میری کم از کم سزا موت ہوگی۔
لیکن ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں جس طرح چپکے سے تم سے ملنے آتی ہوں اسی طرح چپکے سے جس جگہ کہو گے پہنچ جاؤں گی۔ تم مجھ سے اس لیے مل لیتی ہو کہ میں محل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تم نہیں جانتی شاید محل سے نکلنا تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دے گا، اور اس وقت دروان خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ تم اس کی کتنی چہیتی ہو، تو پھر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ روزی نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس بار ارد کے لہجے میں اعتماد تھا۔ لیکن تم خود محل سے باہر نہیں نکلو گی، بلکہ میں اور میرے ساتھی تمہیں اغوا کریں گے۔ یہ تو بہت مشکل اور خطرناک کام ہے، روزی نے کانپ کر کہا۔ نہیں، اس کام میں خطرہ کم ہے، ارد کہنے لگا۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ جس رات میں کہوں اس رات دروان خدا کی خوابگاہ میں جانے کی بجائے بیماری کا بہانہ لگا کر اپنے کمرے میں رکی رہنا۔ پھر میں اور میرے ساتھی تمہیں وہاں سے اغوا کر لیں گے اور ہم مروب روانہ ہو جائیں گے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروان خدا کا محل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، البتہ راہداریوں میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل میں اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ محل کے محافظ تھے، ہر چیز سکون میں تھی۔ اس وقت ایک راہداری میں دو سائے نمودار ہوئے، یہ جو بھی تھے محل کی چھت کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر راہداری میں ٹھہر کر آہستہ آہستہ ایک طرف جانا شروع کیا۔ ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی، شاہزر میرے پیچھے پیچھے رہنا، اور شاہزر نے سر کے اشارے سے اسے یقین دلایا کہ وہ اس ہدایت پر عمل کرے گا۔ یہ ارد اور شاہزر تھے جو روزی کو محل سے اغوا کرنے آئے تھے۔ ارد چونکہ محل کے کونے کونے سے واقف تھا، اس لیے وہ اس راستے پر چل دیا جو دروان خدا کے حرم کی طرف جاتا تھا۔ اگرچہ اس کی رفتار اب بڑھ چکی تھی، لیکن اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ شاہزر اس کے پیچھے تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی وہ کھٹکا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ موڑ مڑ کر جو راہداری آتی تھی اس میں ایک محافظ پہرا دے رہا تھا۔ یہ ارد کی خوش قسمتی تھی کہ جب وہ موڑ مڑا اس وقت پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا۔ دونوں دیوار سے لگے پہرے دار کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ ارد کو امید تھی کہ واپسی پر پہرے دار راہداری کے اس موڑ تک ضرور آئے گا، اور پھر ارد کے اندازے کے عین مطابق ہوا۔ جو ہی وہ پہرے دار راہداری کے موڑ پر پہنچا، ارد نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ارد جانتا تھا کہ اب یہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد ارد نے شاہزر کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے چلا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط تھا۔ آگے ایک اور موڑ آیا۔ سامنے سے راستہ بند تھا، لیکن اس سے دائیں بائیں راستہ جاتا تھا۔ اس موڑ پر رک کر ارد نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف تو راستہ صاف تھا، لیکن دائیں طرف جانے والی راہداری سے کچھ آگے جا کر ایک اور راستہ نکلتا تھا جو اس راہداری کے متوازی تھا جس میں اس وقت وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس راہداری میں ایک پہرے دار پہرا دے رہا تھا۔ وہ پہرے دار ارد کو اس طرح نظر آ گیا کہ اس وقت وہ راہداری کے کونے سے واپس مڑ رہا تھا۔ جو ہی وہ واپس مڑا، ارد اور شاہزر تیزی سے لیکن دبے پاؤں آگے بڑھ گئے، اور جب وہ اس موڑ سے گزرے تو پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا۔ کچھ آگے جا کر ارد نے ایک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں، روزی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ارد نے روزی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے ڈھونڈ کر ایک چوگا روزی کے سر پر ڈال دیا۔ وہ تینوں وہاں سے نکلے اور پھر وہ محل سے بھی نکل گئے۔ اب ان تینوں کا رخ مروب کی طرف تھا۔ جب بے ہوش پہرے دار کو ہوش آیا تو رات کی سیاہی دھل چکی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا پہرے داروں کے کماندار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ محل میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کیسے بے ہوش ہوا۔ اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اسے کس نے بے ہوش کیا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ پہرا دیتا ہوا راہداری کے موڑ پر پہنچا جب کسی نے پیچھے سے اس کو گردن سے پکڑ لیا، اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر لگا اور اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ یہ واقعات سن کر پہرے داروں کے کماندار نے محافظ دستے کے سپاہیوں کو محل میں ادھر ادھر دوڑا دیا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ محل میں کوئی بات خلاف معمول تو نہیں۔ سپاہیوں کو حکم دینے کے بعد وہ سیدھا دروان خدا کی خوابگاہ کی طرف گیا۔ اس کے خیال میں اس واقعہ کی اطلاع دروان خدا کو دینا ضروری تھی۔ اس وقت دروان خدا سو رہا تھا۔ اسے اٹھایا گیا۔ وہ اتنی جلدی اٹھائے جانے پر غصے میں آ گیا، لیکن جب اسے صورتحال کا پتہ چلا تو اس کا غصہ ہوا ہو گیا اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ وہ فوراً بستر سے نکل آیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ عالی جا، کماندار کہہ رہا تھا، میں نے محافظوں کو محل کی تلاشی کے لیے بھیج دیا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اطلاع مل جائے گی۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اطلاع آ گئی
اطلاع یہ تھی کہ روزی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ کمرے میں اور محل میں کہیں نہیں تھی۔ اس اطلاع نے تو دروان خدا کو مزید پریشان کر دیا۔ اس نے تمام شہر میں سپاہی دوڑا دیے۔ شام تک جب اس کا سراغ نہ ملا تو دروان خدا نے اس کی تلاش بند کروا دی۔ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ روزی اس شہر میں نہیں ہے، اور وہ اس شہر میں تھی بھی نہیں۔ وہ وہاں سے کئی میل دور اردو اور شاذر کے ساتھ مروف کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ساری رات اور سارا دن چلتے رہے تھے اور اب بخارا سے کافی دور نکل آئے تھے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا تو انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ سارے دن اور ساری رات کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے کھانا کھا کر سو گئے۔ انہیں اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہا۔ رات کے پچھلے پیر وہ اٹھے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے 1 ڈیڑھ ہفتے میں وہ مروف پہنچ گئے۔ مروف پہنچ کر ارد نے ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لیا اور تینوں وہیں مقیم ہو گئے۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ قتیبہ کے معمولات جاننے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے اور پھر مروف سے نکل جائیں۔ وہ اپنا کام جلد از جلد کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ تینوں سفر کے تھکے ہوئے تھے اس لیے 2-3 دن تو انہوں نے سفر کی تھکاوٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، بیکن کے گورنر کی بیٹی بھی مسلمان فوج کے ساتھ مروہ گئی تھی۔ مروف پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی شادی ایک مسلمان سے کروا دی گئی تھی۔ اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا تھا۔ سلمہ کا خاوند قتیبہ کی فوج میں ایک کمانداری کے عہدے کا شخص تھا۔ وہ بصرہ سے قتیبہ کے ساتھ آیا تھا، اس لیے وہ قتیبہ کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ اس کا نام عبید اللہ تھا۔ شادی سے پہلے عبید اللہ فوجی بیرکوں میں رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے ایک علیحدہ مکان لے لیا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی۔ وہ بیچاری اس دنیا میں تنہا تھی۔ سلمہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اس کی طرف چلی جاتی تھی اور کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ عورت سلمہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سلمہ نو مسلم ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مرو گئی ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر طرح سلمہ کا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ وہ سلمہ کو قرآن بھی پڑھاتی تھی اور ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ عبید اللہ بھی اس عورت کا بیٹوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ جب سلمہ اس کے گھر کا کام ختم کر چکی تھی تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے ہوئے اس عورت کو کوئی کام یاد آیا۔ اس نے سلمہ سے کہا، بیٹی، اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ بازار جا سکوں، تو ذرا بازار سے کچھ سودا تو لا دے، کیا لانا ہے؟ سلمہ نے سوال کیا تو اس عورت نے جو کچھ بازار سے لانا تھا اس کی تفصیل سلمہ کو بتا دی اور سلمہ اس سے پیسے لے کر بازار چلی گئی۔ اس نے تمام اشیاء جو اس عورت نے سلمہ کو کہی تھی خریدیں اور واپس چل پڑی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ ایک شخص کو سامنے خریداری کرتا دیکھ کر چونک اٹھی۔ اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو بیکن کے محکمہ جاسوسی کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ سلمہ نے ذہن پر زور دے کر اس کا نام سوچا۔ پہلے تو اس کا نام سلمہ کے ذہن میں نہ آیا، لیکن پھر جیسے اچانک ہی سب کچھ اس کی یادداشت میں آ گیا۔ اس کا نام ارد تھا۔ ارد کو دیکھ کر سلمہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کے خیال میں ارد اگر مرویا ہوا تھا تو اس کا ضرور کوئی خاص مقصد تھا۔ یہ سوچ کر وہ ارد کی نظروں میں آئے بغیر واپس لوٹ آئی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔